बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। हमारा आज का मौजू ही थ्योरीज हैं अभी तो कि कंस्ट्रक्टिविज्म और फेमिनिज्म क्या है, एक ये भी थ्योरी, और दूसरा ये आइडियलिज्म क्या है, और जो आइडियलिस्ट हैं ये लिबरलिस्ट से किस तरह डिफर करते हैं, ये डिफरेंट है। What triggers man, what triggers a society, what triggers a state to behave in a particular manner economically or politically? कभी तो ये जंगे करता है, कभी किसी से तावन करता है। कुछ लोगों ने कहा कि देखें कई जंगे हुई हैं जो सर्टन वैल्यूज, आइडियोलॉजीज और नॉर्म्स की वजह से हैं। उनके ख्यालात ही ऐसे थे कि हम दुनिया की बहुत अजीम कौम है, हमारा ही हक है दुनिया पर गलबा करो और दुनिया पर कब्जा कर लो। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के जब आ गए, उसको एक टाइटल दे दिया कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है जिसमें मोरालिटी, आइडियोलॉजी, सोशल वैल्यूज, और इसकी मिसाल के लिए हम कर देते हैं कि जर्मनी ने दोनों जंगों का आगाज किया, यानी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसमें नट्शे की जो डॉक्ट्रिन थी, तो नट्शे की डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरमैन कि जर्मन कौम दुनिया की सबसे आला कौम है, एंड दे आर द प्योर एरियंस and they have the exclusive right to rule over the Europe. अब इसका मतलब ये है कि leaving all other things aside, अगर आप किसी सोसाइटी के ज़हन में कोई खास आइडिया इंजेक्ट कर दें, कोई वैल्यू इंजेक्ट कर दें, कोई थॉट इंजेक्ट कर दें, उसकी वजह से उसकी जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाए। इसी तरह कोई रिलीजियस एटीट्यूड कर लें कि ये जो रिलीजन है या रिलीजन का ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये बिल्कुल सही है और बाकी गलत है और सही को इम्पोज होना चाहिए, तो लिहाजा दे गो फॉर वॉर टू इम्पोज देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट। और तारीख में जब हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले पढ़ते हैं तो कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जंगी हुई 30 साल कि कैथोलिक समझते थे कि हम सही क्रिश्चियन हैं या जीसस क्राइस्ट के हम सही फॉलोअर हैं, और उसमें जो रिफॉर्मिस्ट आए उनको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं, और उनमें टकराव हो गया। आयरलैंड में टकराव हुआ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़े, बहुत बुरी तरह लड़े, इन्होंने बहुत बुरी तरह मारा। तो तारीख में मतलब ये है कि ये डिफरेंट जो स्टिमुलस की स्टडी है, ये स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई कहते हैं काजिक एजेंट, जो किसी पर्टिकुलर एक्शन का सबब बनती है सोच, उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब जैसे नट्शे की डॉक्ट्रिन, वो एक स्टिमुलस के तौर पर उसने काम किया, उसने ट्रिगर किया उनकी सोचों को, और उन्होंने वो, और इसमें बड़ी ताकत होती है। इसी तरह मुसलमानों में ये चीज आई कि जी इस्लाम जो है इसी को फैलना चाहिए, दिस इज द बेस्ट रिलीजन, और ये ऑटोमन्स ने इसको अप्लाई किया। ऑटोमन से पहले अब्बासी और उमैय्यज, उसी के पास स्कूल ऑफ थॉट था, इवन मुगल एम्पायर में भी। अब हमारी जो एक अप्रोच है उसमें आइडियोलॉजिकल, सोशल वैल्यू, कल्चरल नॉर्म्स, ये सारी की सारी इवॉल्व करती हैं इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट से। उसी की बेस पर हमारी जब फॉरेन पॉलिसी चाक हुई, तो आप देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा एक बात लिखी जाती है, वी विल बी डेवलपिंग वेरी ब्रदरली रिलेशन विद इस्लामिक कंट्रीज। अब ये चीज क्यों आई? ये हमारे रिलीजन की वजह से आई। दैट इज वन पॉइंट ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। और उसी वजह से आप देखें कि हम एक अलायंस में दाखिल हुए जिसको हम OIC कहते हैं, तो उसके बेस पर क्या हुई, ये आइडियोलॉजिकल, तो लिहाजा यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म का एलिमेंट आ गया। Constructivism rests on the belief that instead of the purest pursuit of material interest, it is nation's belief system, historical, cultural, social, that determine its foreign policy and political behavior. असल में ये थ्योरी आई है रियलिज्म के बाद और लिबरलिज्म के बाद। रियलिज्म में ताकत के हवाले से सारी बातें हुई, या इकोनॉमिक या मटेरियल वेल्थ के हवाले से बातें हुई। लिबरलिज्म में हमने फ्रीडम ऑफ थॉट और प्राइवेट ओनरशिप पर बात की। तो अब ये थ्योरी बीच में आई, कहते हैं कि ना तो इंसान की जो भी बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, वो पावर के गिर्द घूमता है,
اور نہ ہی وہ اکنامک کوآپریشن کے گرد گھومتا ہے، یہ گھومتا ہے اس کے بلیفز پر، نان ٹینجیبل چیزیں لے کر آ گیا کہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ان کی کلچرل ویلیوز، ان کا سوشل سیٹ اپ، یہ چیزیں جو نان ٹینجیبل ہیں، جو کہ جس کا سوشیالوجی سے سائیکالوجی سے زیادہ تعلق ہے، یہ انسان کو ٹریگر کرتی ہیں، اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب اس میں جیسے ہم نے کہا، جرمن کنسپٹ آف ریشل سپریمیسی ہیپن ٹو بی ون آف دا کازز آف انیشیٹنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ایز ہنٹڈ بائی سیموئل پی ہنٹنگٹن in his book titled Clash of Civilization and the Remaking of the World Order۔ ہنٹنگٹن نے بھی کہا کہ دیکھیں، جو دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں یا جو آبزرو اس نے کیا، جو لوگوں کے کلیشز ہوتے ہیں یا کوآپریشن ہوتے ہیں، وہ سویلائزیشنل فالٹ لائن پر ہوتے ہیں۔ مثلا اس نے کہا کہ دنیا میں نان سویلائزیشن ہیں اور انہی میں جنگیں ہوں گی، تو اس نے ساری کی ساری بات کو گھما دیا سویلائزیشنل ایلیمنٹ پر، کلچرل ایلیمنٹ پر۔ اس نے کہا اسلامک سویلائزیشن ہے، یہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ایک کور کنٹری ہوگا، اس کے بعد کن کنٹریز ہوں گے سارے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، مل جائیں گے۔ یا ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن فلسفی ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا وہ یعنی لبرلسٹ ہیں، ریلیجن کے اس کا ویلیو کوئی نہیں ہے، اور سیکولرزم ہے، تو سیکولر آئیڈیاز ہیں، اور اسلامک آئیڈیالوجی سے بڑا کنٹراسٹ ہے وہ ان کا، جس طرح وہ LGBT میں چلے گئے اور بھی چلے گئے، اسلامک فلسفی میں پاسبل نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ کلیش ہوگا، اور ان کی they will clash on the civilizational fault line، سویلائزیشن گراؤنڈز پر یہ لڑیں گے، اور باقی ساری چیزیں مائنس کر دی۔ تو لہذا یہ اس کو ہم نے پھر اس ڈال دیا کہ جو سیموئل پی ہنٹنگٹن تھا، یہ بھی کنسٹرکٹیوسٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس کی ساری بک ہی یہ ہے سویلائزیشن لیول پر۔ اس نے کہا کہ چائنیز سویلائزیشن ول کلیش ود ویسٹرن سویلائزیشن، اور ہم نے دیکھ لیا فوری طور پر کہ واقعی یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آرتھوڈاکس سویلائزیشن جو کہ رشین سویلائزیشن ہے، یہ دس ول فائٹ ود دا ویسٹرن سویلائزیشن، دس گوئنگ آن ان یوکرین۔ تو constitutions also argue that states are not the most important actors in the international relations. Rather, international institutions and non-state actors are valuable in influencing behavior through lobbying and acts of persuasion۔ انہوں نے کہا کہ لیے ریاستیں نہیں ہیں، ریاستوں کے بعد انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جب جس کی UN کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں الائنس بنتے ہیں، اور انٹر گورنمنٹل انسٹیٹیوشن پرٹیکولرلی یونائٹڈ نیشنز کی طرح یا WTO ہے، تو یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض کا ہم کئی پالیسیاں بناتے ہیں کہ جی UN کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں یا اس کی بھی ڈائمینشنز ہیں، اس سے اختلاف نہ ہم کریں، تو اس کو گویا کہ ہم فالو کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور پریشر گروپس یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کئی ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں، کئی پریشر گروپس ہوتے ہیں، تو وہ حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی پریشر گروپس ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جن کی ہم مثال ہمیشہ دیں گے آپ کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور گرین پیس، اور ایون MNCs یا ملٹی نیشنل کارپوریشن یا TNCs، ٹرانس نیشنل کارپوریشن۔ یہ ملکوں میں، یہ ملکوں کی جہاں ہوتی ہیں وہاں کی فارن پالیسی کو متاثر کرتی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جہاں ہو رہی ہو تو گرین پیس ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ دنیا میں یہ بھی اسٹیمولنٹس ہیں، یہ ٹریگر کرتے ہیں اور ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو here the UNO sustainable millennium goals also seem to be relevant, including its efforts in curbing CO2۔ اب دنیا کا جب کنسرن بنا کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ساری دنیا کا، تو پھر دیکھا کہ کئی تنظیمیں، سول سوسائٹی، دے ریز دیئر وائس، اور فائنلی UNO کو بھی مجبور کر دیا ٹو بہیو ان اے پرٹیکولر وے کہ آپ بے شمار اور کام کرتے ہیں، لیکن دنیا سے گلوبل وارمنگ یا جو فاسل فیولز کی برننگ ہے اس کو تو کم کریں۔ تو آپ نے دیکھا ساری کیوٹو پروٹوکول سے لے کر پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ یا ڈیل، یا اس کے بعد بھی ہوئی ہیں کانفرنسز ٹو کرب دا ایمیشن آف دیس گرین ہاؤس گیسز، تو اس میں UNO کا سارا رول ہے، اس لیے کہ پبلک کے پریشر ڈیولپ ہوئے۔
پھر یہ اس میں ہوتا ہے کہ جی کون کون سے اسکالر ہے جو پائنیئر ہیں پریزنٹ دس اسکول آف تھاٹ، تو یہ ان کے ہم نے نام لکھ دیے. الیگزینڈر ہیں، تو فریڈرک ہیں، اینڈ نیکولس آنف ہیں. ان کنسٹرکٹیوزم پریویلنگ ایٹیٹیوڈ شیپ پرسپشن. اب یہ ڈفرینٹ اس کے انداز ہیں، یعنی سوشل جو ایک ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں یا ریلیجیس بینٹ آف مائنڈ ہیں یا ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، یہ ڈیولپ ہوتی ہیں اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم کسی بھی ملک میں. یہ اوور نائٹ ڈیولپ ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی ویلیوز ہر کلچر میں. اب یہ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ جو بنتا ہے یہ ہمارے پرسیپشن کو فریم کرتا ہے اور پرسیپشن ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہے. فار انسٹنس دا برٹش نیوکلیئر ویپنز آر آلسو لیس تھریٹنگ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دین دا نارتھ کورینز. اب پرسیپشن ہے، یہاں پرسیپشن کی بات ہم نے یہ کی ہے کہ دیکھیں جنرلی امریکہ کہتا ہے کہ دنیا میں نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اٹامک بام نہ بنائیں، زیادہ بنائیں گے تو دنیا انسیکیور ہو جائے گی. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک پرسیپشن بھی کاؤنٹ کرتی کہ اگر تو یو کے بنائے بام تو امریکہ کو برا نہیں لگے گا. اس کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ میرے خلاف نہیں، جو برٹش ہیں یہ میرے مائنڈ کے خلاف نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لہذا اگر دے پاورفل ہو جاتے ہیں نیوکلیئر بام بنا لیتے ہیں، نو پرابلم. لیکن اگر نارتھ کوریا بناتا ہے جو کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ پر یقین رکھتا ہے اور میرے جو ایڈورسری ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے، چائنا اور رشیا کے ساتھ، تو اس پرسیپشن کی وجہ سے یہ ان کو اس کی معمولی سی بھی ڈیولپمنٹ نیوکلیئر فیلڈ میں وہ بری لگتی ہے. اب کیا ہے یہ پریویلنگ ایٹیٹیوڈ شیپ پرسیپشن. اب یہ جو عوام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز برٹش ڈفرینٹ، ٹورڈز نارتھ کورینز ڈفرینٹ، اینڈ ٹورڈز اسلامک ورلڈ ڈفرینٹ. پاکستان کے بارے میں ڈفرینٹ ہے کہ پاکستان کا بام کیوں نہیں صحیح لگا، اچھا لگا. وہ اس لیے نہیں لگا کہ یہ اسلامک کنٹری ہے اور اسلامک کنٹری ہونے کے ناطے اس کے تعلق اسرائیل کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اب اس وجہ سے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا کہ دا بام ان دا ہینڈز آف پاکستانی دیٹ از ناٹ گڈ. تو اب اگر بام ان دا ہینڈز آف انڈینز دیٹ از ایکسیپٹیبل. وائی؟ کہ وہ بام جو ہے اس کا ایڈورسری ہے چائنا، اور چائنا ایڈورسری ہے یو ایس اے کا بھی، تو لہذا پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا ان فیور آف انڈین بام اینڈ ناٹ ان فیور آف پاکستانی بام. لہذا کسی نہ کسی بہانے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو کیپ کر دیں. یا ایران کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایران کا تو بالکل ایکسیپٹ نہیں ہوا. پاکستان تو چونکہ امریکن بلاک میں چلا گیا. جب ایران امریکہ سے جنگ کر رہا تھا 79 میں جب خمینی آئے، تو وہ دور وہ تھا کہ ہم 79 میں امریکی بلاک میں چلے گئے، خمینی چلے گئے اینٹی بلاک میں، اور وہ کیسے اس کو بام بنانے دے گا. اور وہی ہوا. اب پاکستان جب اس کے بلاک میں گیا اور اس نے 10 سالہ جنگ لڑی افغانستان میں امریکہ کی، تو اس کو کہنا پڑا کہ پاکستان از دا کارنر اسٹون آف مائی فارن پالیسی، اینڈ بائی میکنگ یوز اینڈ بینیفٹ آف دیٹ perception of the Americans about us, we made the bomb during that time. So however, because the social structure underlying the relationship is malleable, malleable کہتے ہیں جو کہ چینج ہونے والے. The ideas and interests of actors may change as the nature of their interaction and the way they understand the other actors. یہ وقت کے ساتھ خیالات میں پرسیپشن میں تبدیلیاں بھی آ جاتی. دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ ہے یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ تھیوریز نہیں ہے. اب میں بتاؤں اس پر تھوڑی تھوڑی ویریشن پیچھے میں آ رہی ہیں. اب دیکھیں ویلیوز بھی چینج ہو جاتی ہیں، اوور ٹائم چینج ہو جاتی. اب پرومیننٹ ایگزامپل آف دس ہے یورپین یونین. اب یہ یورپین یونین یہی یورپ کے ممالک تھے جنہوں نے 30 سالہ جنگ بھی لڑی، 70 سالہ بھی لڑی آپس میں. انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار بھی لڑی اور سیکنڈ ورلڈ وار بھی لڑی. اور آج کل کیا ہوا؟ ویلیوز ہی چینج ہو گئی. وہ جو نیشنلزم تھا جس نے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا وہ ختم ہو گیا. یہ ان کا کمپیریزن ہے کچھ کہ اس کے کور کنسرن، کی فیکٹر، سینٹرل کنسپٹ، اپروچز ٹو پیس، گلوبل آؤٹ لک کیا ہے. یہ تینوں کی کیونکہ میجر تھیوریز یہی ہے، ریئلزم، لبرلزم، کنسٹرکٹیوزم، وہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیجیے. یہ کمپیریزن اس حساب سے کیا. کنکلوژن کیا ہوا؟ briefly speaking, realism deals with mainly security and material power. Liberalism looks primarily at economic
Dependence and cooperation. Constructivism links itself with the role of ideas and values in shaping the international political economic system.